बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार, मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा। सबसे पहले जो सब जानना चाह रहे हैं, हम स्टार्ट में वो बात करते हैं और वो ये बात है कि ज़हीर साहब फरमा रहे थे कि मैंने तो बड़ा पाक काम किया है, बड़ा नेक काम किया है और बड़ा ही मैं हक पर हूँ। इतना कुछ करने के बाद वो किधर भाग गए? पेश क्यों नहीं हुए आज वो? यार देखें, बड़ी हैरानगी आज के इस फैसले के ऊपर। और हैरानगी इसलिए है कि जो ज़हीर है, मुझे यूँ लगता है कि उसकी जो कानूनी टीम है वो भी कुछ समझदार नहीं है, या कानूनी टीम जो है वो ज़हीर को किसी मसले में फंसवा देगी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आज थोड़ा सा हम रिवाइंड कर लेते हैं उन दोस्तों के लिए जिनको शायद इल्म नहीं था, या बहुत सारे होंगे जिनको इल्म होगा। आज ज़हीर को अपीयर होना था और अपीयर वो नहीं हुआ अदालत के सामने। उसने हाई कोर्ट से वादा किया, उससे उसने कमिटमेंट की कि मेरी 14 तारीख तक, यानी कि 7 डेज़ की, 7 तारीख को वो गया जो प्रीवियस गुजरी है, उस 7 को उसने 7 दिन की तौसीह कराई अबूरी ज़मानत हिफाजती ज़मानत के अंदर, और उसने कहा मैं 14 तारीख को अपीयर हो जाऊँगा। वो 14 तारीख को अपीयर आज नहीं हुआ। अब जब वो अपीयर आज नहीं हुआ तो उसने मिस कमिटमेंट की अदालत से, और उसने मिस कमिटमेंट की लाहौर हाई कोर्ट से, और उसने मिस कमिटमेंट की जो मौजूदा सिटी कोर्ट कराची के जज साहब थे उनके सामने पेश होने से। तो ज़हीर ने जब इतनी मिस कमिटमेंट्स कर ली तो अब उसके पास, हम देखते हैं कानूनी रास्ता अदालत के पास क्या बचा, अब क्या होगा। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं कि यार ज़हीर ने ऐसा किया तो मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है हम अजम्पशन ही कर सकते हैं, ज़हीर से हमारा राब्ता तो है नहीं, तो उसने ऐसा किया तो क्यों किया। देखिए, उसकी दो चीज़ें हैं, दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि उसके पास कोई एक ऐसा रास्ता, उसके पास कोई एक ऐसी ऑप्शन मौजूद है जो कि कतई तौर पे जिसका किसी को भी इल्म नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पे यूट्यूबर्स को, जर्नलिस्ट को, कानूनदानों को, जो है तज्ज़ियाकारों को उसका इल्म ही नहीं है, कोई उसके पास ऐसी चीज़ है। तो हमें जवाब मिलता है इसका कि नहीं यार, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये उसने जो भी किया है कुछ ऐसा प्लान है जो कि उसके अपने लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो फिर हमें दूसरा जवाब इसका मिलता है कि यार वो आज इसलिए अपीयर नहीं हुआ कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, या यूं कह लीजिए कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। आज ज़हीर का पेश ना होना एक चीज़ को बहुत नुमाया करता है, और वो चीज़ ये है कि कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि इसको अगर आसान लफ्ज़ों में बयान करूं तो ज़हीर के बकौल कि उसने एक शरई काम किया, उसने एक कानूनी काम किया, पाक काम उसने एक पाक काम किया, बकौल जो ज़हीर वो के। बकौल ज़हीर के जो एक बड़ा क्लेम करते हैं। तो भाई, जब तुमने सब कुछ ठीक किया था, तुम्हें आज क्या मसला है कि तुम आज जज साहब के सामने, यानी कि मुंसफ के सामने अपीयर हो जाओ। आप या मैं, अली, कोई गलत काम करें और हमें पता हो कि हमने गलत काम किया, तो ज़ाहिर हम किसी के पास जाएंगे तो जाते हुए हमें पता होगा यार देयर विल बी सम प्रॉब्लम। लेकिन अब अगर हम ना जाएं तो इसका मतलब ये है कि हम उस चीज़ से भाग रहे हैं। हमें पता है कि हमने कुछ गलत किया और कुछ इसका गलत ही रिजल्ट निकलेगा। एग्जैक्टली आज ऐसा ही ज़हीर ने किया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो उनके कानूनी टीम है। अच्छा, मैं कानूनी टीम पर आने से पहले ये कह दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं तो आप लोग अपने सवालात भी करें। मैं आपके आज सारे सवालात इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पढ़ूं भी और साथ साथ शामिल भी करें, उनके जवाब भी हम लोग दें। मुर्तज़ा, कानूनी बात की जहां तक बात है, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ज़हीर ने ये सारा अमल किया है, ज़हीर ने कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए मजीद खड़ी कर ली है? यार ऑफ कोर्स उसने अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी की है। देखिए ना, आपने किसको चीट किया आज? आपने अदालतों को चीट किया इस मुल्क की। ये कौन सी अदालतें हैं? ये वही अदालतें हैं जिसके पास आप इस महीने की 7 तारीख को गए थे। खातून जज साहिबा थी, मुझे उनका नाम नहीं याद। आप उनके सामने गए, उन्होंने आपकी और आपके वकील की सरजनिश की। पहले उन्होंने कहा कि जी 24 अप्रैल को गालबन आपके खिलाफ FIR है या ये केस है। आपको आज याद आया, लेकिन चलें आप आ गए हैं तो बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी हमें आप हिफाजती ज़मानत देते हैं, हमें डर है कि हमें एजेंसीज़ या हमें पुलिस या इन्वेस्टिगेशन वाले पकड़ेंगे, को पकड़ के हमारे साथ इल ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो आप हमें प्रोटेक्टिव बेल दे दें और वी गिव यू गारंटी कि हम 14 तारीख को जज साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट के अंदर पेश हो जाएंगे। अब जब वो ये कह के आए तो वो ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट की एक जज साहिबा को कह के आए, और जिसके सामने उन्होंने पेश होना था वो सिटी कोर्ट के जज साहब हैं। अब वो आज पेश नहीं होते। जब वो आज पेश नहीं होते तो फिर ज़ाहिर है अदालतें उनको तलब कर रही हैं। जब अदालतें उनको तलब कर रही हैं तो आज रात 12 बजे उनका टाइम ख़त्म हो जाना है, और अदालतों का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल। तो जब वो ये नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि वो अदालतों से, जज साहिबान से मफरूर हैं, वो गायब हैं। तो ये मफरूर की एक अलहदा कार्रवाई चलती है जो इसको लीड करती है टुवर्ड्स इश्तिहारी एब्सकॉन्डर। तो ज़हीर चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख पैंतरे आजमा ले, जितना मर्जी भाग ले,
جس مرضی کے ساتھ وہ بھاگ لے، جو مرضی کر لے، وہ کتنے دن چھپے گا قانون سے؟ اچھا 12 بجے تک کتنے دن چھپے گا عدالتوں سے بھائی؟ وہ آج رات بھاگ جاتا ہے. آج رات 12 بجے تک ضمانت ہے، ایسا ہی ہے. آج اور رات 12 بجے کے تک کا بعد ٹائم ہے نا، آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے اس کے پاس. اور عدالتیں نارملی جو ہے وہ پریکٹس کے اندر جو ہے شام 4 بجے تک جو ہے وہ بند ہو جاتی ہیں. جج صاحبان جو اٹھ جاتے ہیں. اور سٹی کورٹ کی بھی جو آج ہم نے دیکھی ہیئرنگ ہوئی، وہاں پہ ہمارے ساتھی رپورٹرز موجود تھے سارا دن. تو تقریباً 4 ساڑھے 4 کے قریب جج صاحبان وہاں سے اٹھ گئے. تو اس سے پہلے ہم ظاہر ہے ویٹ کر رہے تھے کہ سارے دن کی پروگریس دیکھ لیں. تو اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہیلا بہانہ یہ بنائے کہ وہ ان جج صاحب کی کورٹ کے اندر پیش نہ ہو، وہ حیدرآباد میں یا لاڑکانہ میں یا کسی اور جگہ پہ کسی اور مقامی عدالت کے اندر پیش ہو جائے، اور پیش ہو کے کوئی بہانہ بنائے یا وہ ریزن پیش کرے کہ جی بہت بارش ہو رہی تھی، فلڈڈ تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، مجھے آنے میں ٹریفک مسئلہ بہت مل تھا. گئی تھی، مجھے آنے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو آپ پلیز میری جو حفاظتی ضمانت ہے اس کو پرولونگ کر دیجیے، مجھے 2-3 دن مزید اور دے دیجیے. لیکن ہم نے آج ابھی تک بھی اس ٹائم تک جب کہ ہم لائیو ہیں تو ہم نے ویٹ کیا، ایسا کچھ نہیں ہوا، کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی. اپنے طور پہ میں نے چیک کیا تو کہیں پہ کوئی ایسی انفارمیشن میرے تک موصول نہیں ہوئی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہیر یہ طے کر چکا ہے کہ اس نے اب پیش نہیں ہونا عدالت کے سامنے. اچھا میرا یہاں پہ کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ظہیر جس طرح سے آج پیش نہیں ہوا، میرا خیال تھا شاید وہ تھوڑا لیٹ ہوگا پیش، لیکن پیش ہو جائے گا. کی تو ویسے بہت بڑی بیوقوفی ہے کیونکہ لیگلی اپنے آپ کو تھوڑا سا اور پھنسا لیا ہے. لیکن اب اگر بیل کا معاملہ جہاں تک ہے، کیا اب اس کو عدالت بیل دے سکتی ہے؟ کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ مزید بیل لے گا وہ؟ دیکھیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، کیونکہ ٹرسٹ تو ٹوٹ گیا نا آج. دیکھیں یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ ظہیر اگر آج اپیئر ہو جاتا عدالت کے سامنے تو ہو سکتا ہے اس کو ہتھ کڑیاں لگ جاتی، وہ اپنے دلائل میں، ان کے وکیل صاحب اپنے دلائل کے اندر کنونس نہ کر پاتے جج صاحب کو. لیکن ہم نے یہ بھی ساتھ بات کی تھی، اور کل ہی ہم نے بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے وہ اتنے کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے چیز لے آئیں، یا وہ جو دلائل دیں وہ اتنے سالڈ ہوں کہ جج صاحب کہیں کہ چلیں آپ کو 2 دن کی، 5 دن کی، 4 دن کی میں اور جو ہے وہ ضمانت دے دیتا ہوں، عبوری ضمانت دے دیتا ہوں، یا مزید حفاظتی ضمانت کو ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں. وہ پروگریٹو تھا جج صاحب کا، وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن یہ سبجیکٹ ٹو اپیئرنس تھا. لیکن آپ اپیئر ہی نہیں ہو رہے. جب آپ اپیئر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب ہے انوائے کر رہے ہیں نا آپ. کس کو انوائے کر رہے ہیں؟ آپ جج صاحبان کو کر رہے ہیں. یہ کون سے جج صاحبان ہیں جو کہ آلریڈی جو ہے ایک آئی جی کو بھی ہٹا چکے ہیں اور پولیس کی جو سرزش ڈیو تھی وہ کر چکے ہیں. اب سارا معاملہ، یہ ساری نظریں پولیس کے طرف. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 12 بجے تک کا اس کے پاس ٹائم ہے ظہیر کے پاس. اچھا یہ اسی میں آپ سوال بھی شامل کر رہے ہیں. خرم نقوی کا میسج ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ظہیر کو ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا. ہم سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک گرفتار کرنے کی نہ کرنے کی کیا وجہ ہے. دیکھیں خرم بھائی، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ کہ رات 12 بجے تک اس کے پاس ٹائم ہے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، یہ بات میں بھی جانتا ہوں، ہم زیادہ تر یہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سندھ پولیس آن پرپز اس کیس پورے کو بہت برا ہینڈل کر رہی ہے، آن پرپز کر رہی ہے. اس کا پرپز کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے جو خدشات ہیں وہ ہمیں انتہائی خوف کے اندر مبتلا کرتے ہیں. تو سندھ پولیس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ 12 بجیں گے اور اس کے بعد اس کی حفاظتی ضمانت ختم ہو جائے گی، عدالتوں سے وہ مفرور ہے، اور 12:01 پہ سندھ پولیس اس کو بازیاب کرا لے گی یا پکڑ لے گی یا گرفتار کرا لے گی، تو ایسا تو نہیں ہونے والا. سندھ پولیس میری عقل سمجھ کے مطابق ایسا کچھ نہیں کرنے والی. اس کا ماضی کا جو ہے سارا ہم سامنے رکھیں، ٹریک ریکارڈ اٹھائیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جا رہے. تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب عدالتیں طلب کریں گی تو عدالتیں طلب کر کے پھر پولیس کی ذرا سرزنش کریں گی. اس حوالے سے میرے بھی کوشچن اس میں ایڈ کر لیں آپ اسی سوال کے اندر. وہ یہ کہ آج ایک اپلیکیشن فائل کی گئی ہے مہدی علی کاظمی کی جانب سے کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو، جو پہلے بھی کئی بار کوشش کی گئی اور پھر بھی ایک بار آج انہوں نے کہا کہ انویسٹیگیشن آفیسر کو تبدیل کیا جائے. کیا آپ کا دیکھیں ایگزیکٹلی دس از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. انویسٹیگیشن جو آفیسر ہے اس کے حوالے سے آلریڈی بہت سارے پرابلمز ہیں مہدی کاظمی صاحب کو، اور اس کے حوالے سے بہت سارے کنسرنز ہیں ان کے وکیل جبران ناصر کو. اس کے حوالے سے وہ آلریڈی پہلے مجسٹریٹ صاحب کو بھی اپلیکیشن دے چکے ہیں جو کہ ریجیکٹ ہو گئی، اور ریجیکٹ اس لیے ہوئی جس کا انہوں نے ریزن یہ پیش کیا کہ دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم، اب بعد میں اس کو فائل کر دیجیے گا، جو کہ خیر انہوں نے آج کر دی. پھر جبران ناصر جا کے باضابطہ طور پہ خود آئی جی کو مل کے آئے، اس کے ہینڈ اوور کر کے اپلیکیشن کہ بھائی آپ کا بڑا انکمپیٹنٹ آفیسر ہے، اس کو چینج کیجیے، ساری تفتیش کو خراب کر رہا ہے. سو پولیس کے نیگیٹو رول کے حوالے سے یا پولیس کے پازیٹیو رول نہ ہونے کے حوالے سے آلریڈی بہت سارے کنسرنز ہیں جو کہ وہ آلریڈی ریز کر چکے ہیں. آج بھی انہوں نے اپلیکیشن پٹ اپ کیا، اور غالباً 16 تاریخ جج صاحب نے دی ہے پولیس کو، جس میں انہوں نے پولیس سے اس کے اوپر ریٹن آنسر مانگا ہے. 16 تاریخ یعنی آج 14 تاریخ ہے، کل کا دن ہے. پرسوں پولیس کو اس کے اوپر ایک ریٹن آنسر آئی جی آفس سے آنا ہوگا، جو ریٹن آنسر میں وہ بتائیں گے
یا تو وہ جج صاحب کو ایسے جواب کے اندر کنونس کر پائیں گے، جج صاحب کہیں گے نہیں جی ہی انویسٹیگیشن آفیسر رہے گا، یا پھر ان کو اس جواب کے اندر یہ لکھنا ہوگا کہ جی ہم انویسٹیگیشن آفیسر تبدیل کر رہے ہیں یا ہم نے کر دیا ہے. سو پولیس کے اوپر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ 16 تاریخ کو اس کے اوپر رسپانس کرے، اور جب وہ رسپانس کرے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے ہمیں کلیئرٹی ہوگی کہ پولیس اس وقت کیا چاہتی ہے. پولیس نے ویسے اب تک اس حوالے سے انویسٹیگیشن آپ کے خیال سے کر لی ہوگی؟ کیا رپورٹ کوئی سبمٹ کروائے گی؟ کیا رول ہوگا پولیس کا آنے والے کچھ دنوں میں؟ کیونکہ اب اصل امتحان میرا خیال ہے پولیس کا سٹارٹ ہو گیا. 20 تاریخ ہے جو اس کے لیے فائنل ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 4-5 دن باقی رہ گئے، اور اس کے بعد عدالت نے پولیس کو ریڈ لائن، ڈیڈ لائن یا بالکل فائنل لائن دی ہے کہ جی اس تاریخ کو آپ نے مجھے حتمی رپورٹ دینی ہے. اب وہ جو حتمی رپورٹ ہوگی جس کو پولیس فائل کہا جاتا ہے عرف عام میں، اس پولیس فائل کے اندر اس کیس کے حوالے سے ممکنہ طور پر کیا ہوگا؟ اس کیس کے حوالے سے اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے وہ دعا کا بیان لگائیں گے، پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے ایک میڈیکل بورڈ کی رپورٹ ہے وہ لگائیں گے، اس کے علاوہ کچھ گواہ ہوں گے یا کچھ ایسے وٹنسز ہوں گے جن کا شاید ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ لگائیں گے. پھر ممکنہ طور پہ وہ CDR کی کاپی لگائیں گے یا ظہیر کی، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر جو باقی اس کے سہولت کار ہیں، اس کا بھائی ہے یا اس کی والدہ ہیں یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے، اس کی CDR یعنی کہ موبائل ڈیٹا کی جو ہے وہ ساری کاپی لگائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے انہوں نے فورینزک بھی کیے ہوں، فورینزک رپورٹس ہوں گی جو وہ لگائیں گے. اس کے علاوہ اور کیا لگائیں گے یقینی طور پہ دیٹ از آلویز ڈفرینٹ فرام ایوری ادر انویسٹیگیشن، لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو پولیس اپنی فائل ایک مسودہ تیار کرے گی، اور اس کیس کو وہ میں نے عرض کیا لڑکی کا بیان، میڈیکل بورڈ کی رپورٹ، پریویس رپورٹ بھی، موجودہ رپورٹ بھی، اس کے بعد فورینزک جو انہوں نے کیا وہ بھی، کچھ CCTV کیمروں کی ہو سکتا ہے فوٹیجز بھی امپیریکل ایویڈنس کے طور پہ CD کی صورت میں وہ پیش کی جائیں. پھر اس کے علاوہ جن رستوں سے وہ ہوتے آئے، جس گاڑی سے ہوتے آئے، جو ٹول پلازا کی انفارمیشن تھی وہ ہو. سو ID کارڈز وغیرہ، موویز بنتی ہیں، بہت چیزیں ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ ID کارڈ نوٹ ہوتے ہیں وہ اصل ہیں، نقل ہیں، جو کوئی بھی اس کو لے کے آیا وہ خود گئی، پولیس اس پہ بھی اپنی انویسٹیگیشن ظاہر کرے گی جی وہ خود گئی یا اس کو کوئی لے کے گیا، اگر لے کے گیا تو کون لے کے گیا. سو پولیس نے اپنی فائنل کنکلوژن پولیس نے اپنی تحقیقات کا دے دینا ہے اس 20 تاریخ کو. اب اس 20 تاریخ کو پولیس کے کنکلوژن سامنے آ جانے کے بعد ظاہر ہے پھر اس کیس کے اوپر پروسیکیوشن ہونی ہے، جرا ہونی ہے، بحث ہونی ہے، دلائل ہونے ہیں، موقف پیش کیے جائیں گے، وٹنسز پیش کیے جائیں گے، کچھ چیزوں کے فورنزک جن کے نہیں ہوئے کرائے جائیں گے. عدالت کچھ چیزوں پہ احکامات دے گی پولیس کو، جب آپ جائیے اور جا کے اس چیز کو چیک کیجیے، اور دیٹ از بیسڈ آن جو بھی اس کے کیس کے دوران جرا ہو رہی ہے. مرتضیٰ 2 کویشچنز ہیں. ایک کویشچن کی ہے رابعہ عمیر نے. رابعہ عمیر یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آج ظہیر کو پیش نہ کیا گیا، ظہیر پیش نہ ہوا تو اس کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے، تو اب تک اس کو اشتہاری کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ آپ نے پہلے اس کا جواب دینا ہے، اور آپ نے پھر یہ جواب دینا ہے کہ شاہینہ فضل کہہ رہی ہے کہ دعا زارہ اس وقت کہاں پر ہوگی اگر ظہیر مطلب اریسٹ ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہوگا تو دعا زارہ کا کیا ہوگا؟ اچھا میں پہلے چاہتا ہوں کہ جو دعا زارہ والا معاملہ ہے نا اس کو ہم سیٹ اسائڈ تھوڑی دیر کر دیں، اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ اور بھی خبریں ہیں دعا کے حوالے سے، جس میں اقرار الحسن کا ایک بیان ہے. پہلے اشتہاری والی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جی بالکل ظہیر اشتہاری ہوگا، اگر ظہیر یوں یہ روش جاری رکھے گا تو اس کو ہونا ہوگا. اس کے اوپر میں نے ایک تفصیلی ویڈیو کی تھی. اس کا پروسیس بتا دیں گے، اس کا ایک پروسیس ہے نا، اس پروسیس سے اس نے گزرنا ہے. عدالت جب بھی کسی شخص کو طلب کرتی ہے، وہ میں ہوں، والی ہے، وہ آپ ہیں، یا کوئی بھی ہمارا سننے والا ہے، تو اس کو ظاہر ہے وہاں پر پیش ہونا ہے، وہ ایک سمن جاری کرتی ہے. اب اگر میں اس پہ پیش نہیں ہوتا تو میں ظاہر ہے عدالتوں سے مفرور ہوں. جس طرح کہ ظہیر کو اس نے طلب کیا کہ آپ یہاں پر آئیے، ظہیر نہیں آئے، اور ان دا مین وائل ظہیر نے ایک حفاظتی ضمانت لے لی. حفاظتی ضمانت یعنی کہ وہ پارشل ایگری کر رہا ہے کہ میرے اگینسٹ کوئی چارج ہے، میں فلانی عدالت نے فلانے جج صاحب کے سامنے اس تاریخ کو طلب کیا گیا ہوں، سو مجھے آپ پروٹیکٹیو بیل دے دیں کہ مجھے پولیس اریسٹ نہ کرے، کوئی ایجنسی نہ پکڑے، مجھے مار کٹائی نہ ہو، سو میں سیدھا وہاں جاؤں گا، جج صاحب کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. اب وہ وہاں پر نہیں پہنچتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جہاں سے پروٹیکٹیو بیل لی وہاں پہ جھوٹ بولا، اس نے مس کمٹمنٹ کی. جس کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے اس نے ظاہر اس کو بھی اس کو ڈینائی کیا، اس کے اس حکم کو. اس نے کہا کہ جی آپ جو مرضی ہیں میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. وہ نہیں آیا. اب جب وہ نہیں آیا تو اس کی کارروائی ہے. یہ جو میں نے بتایا یہ آج رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے. اس کے بعد وہ ڈکلیئر ہو جائے گا مفرور فرام عدالتوں سے. عدالت احکامات جاری کرے گی پولیس کو، اور اس کے جو ہے نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری کرے گی کہ جہاں کہیں پہ بھی ہو اس کو پکڑیے، اور پکڑ کے یہاں پر پولیس نے پکڑنا نا، جج صاحبان نے یا عدالت کے سٹاف نے تو نہیں جانا، تو وہ پولیس جائے گی، اس کو پکڑے گی اور پکڑ کے عدالت کے سامنے پیش کرے گی. نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ضمانت اپنی نہیں کرا سکتا، یہاں پہ ہونا ہوگا، اور جب وہ پیش ہوگا جو بھی کارروائی چلے گی اس کے بعد ہی ول بی بیہائنڈ دا بارس. اب ہم سوال یہ آتا ہے کہ یار چلو ہو سکتا ہے وہ اس کے اندر بھی یہاں پہ پیش نہ ہو. جب وہ یہاں پہ اس صورت میں بھی پیش نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پولیس
جب اس کے خلاف نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ جاری کرے گی، وہ پیش نہیں ہوگا، تو پولیس اس کے بعد کارروائی کرے گی اشتہاری کی. اشتہاری کی کارروائی، اشتہار سے آپ ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ پولیس اس شخص کے خلاف ایک لیگل پروسیجر ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے عدالتی احکامات کے مطابق کچھ کارروائی کرتی ہے. وہ کارروائی یہ ہے کہ پولیس نے ان دا لیو آف جج صاحب انسٹرکشن اخبار میں اشتہار دینا ہے. اس اخبار میں اشتہار میں اس نے کہنا ہے کہ جی سندھ پولیس یا پنجاب پولیس کو فلانا بندہ فلانے نام کا فلانے کیس کے اندر فلانی عدالت کے اندر جو ہے جی وہ طلب ہے، وہ پہنچے، اگر وہ نہیں پہنچے گا تو اس کے خلاف یہ کارروائی ہوگی. یعنی اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے. میں پہلے بھی یہ بات کی دوبارہ کرتا ہوں کہ پرانا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر جو ہے وہ منادی کراتے تھے، یعنی کہ وہ ڈھول بھی بجائے جاتے تھے، مسجدوں کے اندر اعلان ہوتے تھے، جہاں پہ پنچایتیں لگتی تھیں، جہاں مسجد ہوتی تھی، یا جہاں پہ محلے کے زیادہ لوگ پنڈ کے جس طرح راتوں کو بیٹھ جاتے ہیں، شام کے وقت بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ اشتہار چسپاں کیے جاتے ہیں تصویروں کے ساتھ. سو یہ کارروائی تلاش گم شدہ کے سو یہ کارروائی جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں اشتہاری کی کارروائی، ایبسکونڈر پروسیس. تو اس کے ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں آتا تو پھر وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے کنفرم اشتہاری. اب کنفرم اشتہاری ہو گیا بھائی، پولیس کو پھر بھی نہیں مل رہا، اب پھر بھی نہیں آ رہا، اب کیا ہوگا؟ یہ بھی کویشچن ہے. اب اگر وہ پھر بھی نہیں آتا تو عدالت کے پاس ہوتی ہیں ڈیوائن پاورز، یعنی عدالت پھر یہ احکامات جاری کرتی ہے کہ ظہیر کے نام پہ جتنے بھی اثاثے ہیں، اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، بہت اثاثے ہیں اس کے پاس، اب جو کچھ بھی ہے اس کے پاس، اس کے بینک اکاؤنٹس ہیں، اس کے نام پہ کوئی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، کوئی بیریا، یا کوئی بھی اس کے پاس پلاٹ ہے، یا اس کے گھر والوں کے، یعنی کہ جو اس کے بلڈ ریلیشن والے ہیں ان کے پاس کوئی چیزیں ہیں، تو آپ ان کو فریز کرتے ہیں یا اسٹیٹ اس کو کانفسکیٹ کرتے. یعنی کہ آپ کا سی آر کرمنل ریکارڈ میں تو نام آپ کا آلریڈی چلا جاتا ہے. اس کے بعد جب آپ کہ تمام تر چیزیں منجمد ہو جاتی ہیں، یعنی وہ اے ٹی ایم یوز نہیں کر سکے گا، بینک اکاؤنٹ آپریٹ نہیں کر سکے گا، وہ کسی جگہ پر کسی ناکے پہ جائے گا تو سی آر میں اس کا آلریڈی نام لکھا ہوگا، یعنی کہ اس کی موبلٹی کو بالکل جیم کر دیا جاتا ہے. ان ویری شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں وے، تو اشتہاری کے پروسیس کا پہلا قدم ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے جو آج رات 12 بجے کے بعد ظہیر لے گا. یعنی آج رات 12 بجے کے بعد وہ ڈکلیئرڈ مفرور ہوگا. اچھا ادھر میرا ایک کویشچن اور ہے، کیونکہ ہم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ پاک کام کر کے بقول ظہیر کے، نکاح کر کے، حق پر کھڑے ہو کر بہت سچے ثابت ہونے کے بعد اس طرح وہ مفرور ہیں اور بھاگے ہوئے ہیں. میرا کویشچن یہ ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے بھی کویشچن کیا ہے کہ کتنا سیریس ایکٹ ہے یہ کہ عدالت اگر آپ پر ٹرسٹ کرے، آپ کو ایک حفاظتی جو بیل دی جاتی ہے اور آپ اس بیل پر اگر نہیں آتے، کتنا بڑا آپ کے لیے یہ اس کو سمجھا عدالت کی نظر میں عدالت مطلب کس طرح سے آپ کو مزید ڈیل کرے گی آگے نیکسٹ فیوچر کے اندر اگر آپ پیش بھی ہوتے ہیں اور آپ کو ریزن دیتے ہیں؟ دیکھیں عدالت پتہ ہے وہ قانون پہ چلتی ہے، اور جو بیٹھے بندے ہیں وہاں پہ جج صاحبان، ہمارے آنریبل ججز، ظاہر ہے ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی پاورز ہوتی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ڈیوائن پاورز، یہی تو ورڈ یوز کیا جاتا ہے ان کے لیے کہ جی وہ جو چاہیں جیسے چاہیں عدالتیں کر سکتی ہیں اس ملک کے اندر، ان کو یہ قانون نے حق دیا ہے. سوری کی بات میں ایک بات ایڈ کر دوں، میری کچھ سورسز سے بات ہوئی تھی اس حوالے سے، میں نے ان سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی مشورہ دیا ہے ظہیر کو، جس نے بھی ظہیر کو مشورہ دیا اس نے ظہیر کے لیے ایک مزید گڑھا کھود دیا. ایسا ہی ہے؟ بالکل جی، میں نے تو اس لائیو سیشن کے آغاز میں کہہ دیا کہ ان کی قانونی ٹیم کے جو فیصلے ہیں، مجھے تو اس کے اوپر شک ہونے لگ گیا کہ وہ تو ڈیلیبریٹلی ظہیر کو گاڑ ہیں سارے. مہدی کاظمی کے ساتھ تو نہیں ملے؟ ہو سکتا ہے مل گئے ہوں، بٹ خیر مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ مہدی کاظمی نے طلب نہیں کیا، جبران ناصر نے بھی طلب نہیں کیا، یہ اس ملک کے آئین کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو جج صاحبان ہیں، جو کورٹس ہیں، جن کے بقول آپ ان سے انصاف طلب کر رہے ہیں، یہ انہوں نے آپ کو طلب کیا ہے، آپ ان کے آگے گارنٹی کر کے آئے ہیں. اب اگر آپ ان سے ہی بھاگ جائیں گے تو آپ ایک کامن سینس کی بات ہے یار، اگر ظہیر یہ سیشن سن رہے ہیں یا دعا سن رہی ہے تو وہ ذرا ری تھنک کریں ساری چیز کے بارے میں کہ آپ کو کوئی طلب کر رہا ہے اور وہ ہے جس سے آپ انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی میں نہیں آ رہا. سچے اب سامنے ہیں، آ کے فیس کریں. آپ کو کیا ڈر ہے؟ آپ نے صاف اچھا کام کیا، آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اگر تو انہیں ہماری ایک بڑی ٹرم یوز کی جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی پولیس کو مینیج کر لیا. اچھا یار چلیں آپ نے پولیس کو مینیج کر لیا، مان لیا جی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے پیچھے کو بڑی پاورز ہیں یا آپ کے پیچھے بڑا پیسہ ہے. یہ میرے تجربے کی بات ہے، جتنا بھی میں نے آج تک رپورٹ کیا ہے، اگر تو پولیس کو آپ مینیج کر لیں، اپنا انفلوئنس یوز کر لیں یا کچھ بھی کر لیں، اس کی نا ایک لمٹ ہوتی ہے، اور وہ لمٹ نا جج صاحبان کے آگے نا رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور بڑے بڑے پولیس کے جو پھنے خواہ ہیں نا، وہ بھی ان کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں اور وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. آپ کو راؤ انوار یاد ہوں گے، کراچی کو لے کر ہمارے سن رہے ہیں ویورز، تو ان کو پتہ ہے کہ راؤ انوار کون ہے. راؤ انوار کو جانتے ہیں آپ سارے کون ہیں.
راؤ انوار وہ بندہ تھا، راؤ انوار SSP تھا، اور راؤ انوار مفرور ہو گیا کہاں سے؟ عدالتوں سے. عدالت نے طلب کیا جی آپ آئیں، چیف جسٹس نے بھی نوٹس لیا سو موٹو، انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، لیکن راؤ انوار نہیں آیا. اچھا راؤ انوار نہیں آیا، وہ غائب ہو گیا. کچھ ہی عرصہ، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، پولیس کا بندہ، SSP، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی اسی کی بل بوتے کے اوپر تو آپریٹ کرتی ہے. بہت پاورفل آدمی تھا جن لوگوں کو پتہ ہے. بھائی اس شخص کو بھی عدالت کے آگے اپیئر ہونا پڑا تھا. SSP ملیر تھے غالباً، شاید وہ SSP ملیر، پاورفل ترین آدمی ود اے لاٹ آف بیکنگ، اس کو بھی اپیئر ہونا پڑا تھا. کہاں تک ان کے لنکس ہوں گے، کہاں تک ان کی اپروچ ہوگی، اور وہ بہتر سمجھتے ہوں گے. میں نے کیا کہ جو کراچی والے ہیں ہمارے سن رہے ہیں، جن کو تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے، اگر نہیں تو اپنے فیملی میں بڑوں سے پوچھیں، آپ کو بتائیں گے کہ SSP راؤ انوار کس بلا کا نام تھا. تو اگر اس نے مفرور ہوا اور مفرور ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی بھی آنسر یا سولوشن نہیں بچا، کون سی جادو کی چھڑی ہے، اس کو اپیئر ہونا پڑا کورٹ کے آگے. میرا یہ سوال ہے نا، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، مجھے بڑی زور کا سوال آ جاتا ہے، اور مجھے سوال یہ آ رہا ہے کہ اس ہیرو کے پاس، ہمارا جو ایک عاشق بنا ہوا ہے، اس کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ اگر راؤ انوار کو کرنا پڑا ہے تو اس نے کیا؟ میرا سوال یہ ہے، دیکھیں یار، بھاگنے کا پلان تو نہیں کر لیا، چھپنے کا، بھاگنے کا، روپوش ہونے کا پلان کر لیا؟ اگر کہاں بھاگے گا بھائی؟ بھاگ ظہیر بھاگنے کتنی دیر بھاگے گا؟ چلیں یہ بتائیں، کتنی دیر بھاگے گا؟ بھاگنا آسان کام تھوڑی ہے. بھاگنے کے لیے کھانا بھی چاہیے، پیسہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو کسی کی پروٹیکشن بھی چاہیے، آپ کو ایک پورا منظم نیٹ ورک چاہیے. مطلب یہاں پہ تو ممالک کے صدور نہیں بھاگ سکے، صدام بھاگ سکا تھا لوگوں سے، لوگوں نے اس کو ڈھونڈ لیا تھا. تو وہ لوگوں سے چھپے گا، پولیس سے چھپے گا، کیمروں سے چھپے گا، کس سے چھپے گا اور کتنی دیر چھپے گا؟ اور اگر وہ سچا ہے تو بھائی کیوں چھپے گا؟ بھائی وہ لو کے لیے کچھ بھی کرے گا، بھائی وہ کچھ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو ٹیم ہے نا، مجھے سیریسلی، ٹھیک ہے، میں ان کے وکلاء کی ٹیم کو نہیں جانتا، لیکن ظاہر ہے آپ جب چونکہ فیصلے یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ اس سے بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ واٹ ایور از ہیپننگ از ناٹ ہیپننگ رائٹ فار ہم ایز ویل. اگر ہم اس کے شو میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے، جا کے کہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا رستہ ڈھونڈتے ہیں جس سے ہم میکسیمم ٹائم بارگین کر سکیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کے لیے کوئی اچھا مشورہ کسی نے اس کو قانونی ٹیم میں سے دیا ہے، کیونکہ اس نے جو بھی آج کیا ہے، اس نے عدالتوں کے ساتھ، جج صاحبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک دغا کیا ہے، دھوکے بازی کی ہے. اچھا مرتضیٰ، ہم اس ٹاپک پہ بھی واپس آئیں گے، تھوڑا سا لیگل ایکسپرٹ کے اوپر ہم اور بھی بات کریں گے، اور ڈیٹیل میں تھوڑی بات کریں گے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ آج، اور ہم نے دعا کے حوالے سے بھی بات، دعا کے حوالے سے. اچھا میرا وہی تھا کہ ہم تھوڑی سی دعا کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اب بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں. دعا زہرا اس وقت آپ کے خیال سے کہاں پر ہے؟ کیونکہ آج بہت ساری خبریں ہم نے بھی دیکھی ہیں کہ دعا کو کہہ رہے ہیں کہ محفوظ ہاتھوں میں بالکل بھی نہیں ہے، اور بڑی اس حوالے سے پریشانی بھی لوگوں میں چل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اس کو ریسکیو کیا جائے. تو کیا سمجھتے ہیں دعا کا جو معاملہ ہے وہ کتنا سنگین ہے اس سینیریو میں؟ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ فرام دا ڈے فرسٹ جب سے دعا ان کے پاس ہے وہ غیر محفوظ ہے. اس میں کوئی دوسری رائے ہونی نہیں چاہیے. اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور اس سے جڑی ہر چیز کو خطرہ ہے. یار میں اس کے اوپر ہم کیا کامنٹ کریں. آج اقرار الحسن صاحب نے ایک ویلاگ کیا، وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا، اور خصوصاً جب میں نے اس کا تھمبنیل دیکھا اور میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا تو میرے ذہن میں دو چیزیں ہیں فوراً. ایک میرے ذہن میں چیز یہ آئی کہ اس ویلاگ میں یہ ایک بڑا خطرناک میسیج ہے جو دیا جا رہا ہے. تو اس خطرناک میسیج اگر آپ کو سمجھ آتی ہے، کچھ ہے ایسا اس کے اندر، یا آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہے، کسی انفارمر نے آپ کو بتا دیا ہے اور واقعی اس کی جان اس حد تک خطرے کے اندر ہے، تو میری رائے ہے میری کہ یہ بہتر ہوتا کہ آپ تحقیقاتی اداروں کو خود جائیں اور جا کے ان کو بتائیں، یا ان کے وکیل صاحب کو بتائیں، اور آپ کے پاس جو انفارمر ہے اس انفارمر کا کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی چیز ہے. آئی مین انسٹیڈ آف کمنگ ان فرنٹ آف کیمرا میکنگ اے ویلاگ، اٹس بیٹر کہ آپ جائیں ٹو دا کنسرننگ اتھارٹیز جسٹ ٹو سیو لائف. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اسی میں ایڈ کر رہا ہوں کویشچن. شہریار اقبال شیخ کہہ رہے ہیں کہ اقرار کو بھی انٹرویو دینا چاہیے، اس حوالے سے اپنا سٹانس کھل کر بتانا چاہیے لوگوں کو. یہ تو ظاہر ہے جی اقرار کے اندر کی مرضی ہے. اقرار صاحب اگر آئیں تو ظاہر ہے ان کو اس کے حوالے سے ضرور اپنا نیریٹو بیان کرنا چاہیے. لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ مطلب میرے سامنے اگر کوئی بندہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر حملہ ہو جانا ہے اور اس نے مارے جانا ہے، تو میں کیمرے کے آگے آ کے ایک ویلاگ بناؤں اور اس کے بعد اس کو پبلک کے ساتھ شیئر کروں اور کہوں اتھارٹیز یہ آپ سن لیں. بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ سٹیزن آف دس کنٹری، نوئنگ دا فیکٹ کہ دس از اے ویری سینسٹیو میٹر، مجھے یہ چاہیے کہ میں اتھارٹیز کے پاس جاؤں، وہ پولیس ہے یا 15 ہے یا جو کچھ بھی میں نے کرنا ہے، کچھ ایسا کروں کہ یار فوری طور پر اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو. سو مجھے اس کے اندر ایک تو یہ وائب آئی، اور دوسری جب میں نے تھوڑا اس کا تقابلی جائزہ لیا اور ہر حوالے سے میں نے دیکھا تو مجھے یہ بھی چیز سمجھ آئی کہ یار شاید کچھ اس میں نئی بات بھی نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز انہوں نے ایڈ آن کر دی ہو اپنی طرف سے کہ ان کو ایک انفارمر نے انفارم کیا، لیکن مطلب میں کو بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوا ان کے اس ویلاگ سے. یہ میری رائے ہے، میں اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہوں، میرے کالیگ ہیں وہ، لیکن ظاہر ہے ان کو جس طرح اپنی رائے رکھنے کا حق ہے مجھے بھی اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. واٹ ایور ہی سیڈ شوڈ ہیو ناٹ سیڈ. اگر ایسی کوئی ریالٹی تھی یا ہے تو آپ جائیں اور جا کے رائٹ پلیٹ فارم پہ بتائیے. اچھا ایک کویشچن اور ہے، انسپائریشن کیلیگرافی بائی رابعہ غالباً نام ہے. اچھا وہ پوچھ رہی ہیں کہ مہدی کاظمی کو ہر انویسٹیگیشن آفیسر سے ایشو کیا ہے سر؟ ویسے سب کو ویسے پتہ ہے رابعہ، ان کو ایشو یہ ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے. جو کام بیسکس ان کو کرنے چاہیے تھے وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں. انویسٹیگیشن آفیسر کا کام تھا کہ یہ تو میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، اگر آپ کا سوال ویسا ہی ہے تو پھر جواب میں آپ کو ویسا ہی اس کا دے سکتا ہوں کہ جو بیسک چیزیں تھیں رابعہ، جس طرح سے ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح بھی انہیں ٹریول کیا دعا زہرا نے، اگر بقول ان کے وہ ٹیکسی پہ آئیں، گاڑی پہ آئیں، رکشے پہ آئیں، اس کا نمبر تھا، اس گاڑی کا نام تھا، اس کے ڈرائیور کا نام تھا، انہوں نے کھانا کہاں کھایا، کیمرے کہاں کہاں تھے. تو یہ کام انویسٹیگیشن آفیسر کا تھا کہ اس کو تحقیقات کی جاتی. پھر آئی جی کے حوالے سے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کو کس طرح سے تبدیل کیا گیا، کیونکہ انویسٹیگیشن اس معاملے پر اب تک ٹھیک طرح سے ہوئی نہیں تھی اور اس لیے انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی چینج کر دیا گیا. تو بیسیکلی یہ معاملہ تھا. اور اس حوالے سے مرتضیٰ اور بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہیں. میں یہ بتاؤں کہ دعا زہرا کو اگر بازیاب کروانے کا جہاں تک سوال ہے کہ دعا زہرا کو کب اور کیسے اور کیا بازیاب کروایا جا سکتا ہے، ابھی اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، دعا زہرا کی جان کو یقینی طور پہ خطرہ ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں فرام دا ڈے فرسٹ اس کی جان کو خطرہ ہے. وہ پرابلم میں ہے نا، وہ جس کے پاس ہے وہ بندہ کڈنیپر ہے، وہ گینگ ہے، یا وہ ایک بندہ ہے، وہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، شی از ان پرابلم. اب وہ جب پرابلم میں ہے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، زیوم کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی احکامات جاری کیے جائیں گے، جن احکامات کی روشنی میں اگر وہ فوری طور پہ ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، اس میں کوئی قانونی سکم ہے، پیچیدگی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو یار آپ اس کو کسی ایسی جگہ پہ پہنچائے جہاں پہ ریاست اس کی ترجمانی کرے، اس کو پروٹیکشن دے. آپ اس کو شیلٹر ہوم میں پہنچائیے، جو کہ ویسے تو ایک شیڈی ہوم ہے میں اکثر کہتا ہوں، لیکن شیلٹر ہوم سے مراد یہ کیونکہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ میں ایٹ لیسٹ کوئی یقین ہو یا گارنٹی ہو کہ یار یہ لوگ اس کی ریچ میں نہیں ہیں، شی از انڈر کمپلیٹ سیکیورٹی. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جان کو یقینی طور پر اچھا مجھے ایک بہت اچھا سوال ہے منیر علی نے کیا ہے. منیر علی کا کویشچن میں شامل کر رہا ہوں، اور میرا بھی کویشچن تھا یہ، اس لیے ہمارا متفقہ کویشچن ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کیس، اس میں مثال قائم کرنی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ میں نے آج ایک سٹوری کی تھی ام ہانی کے کیس کے حوالے سے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ ام ہانی بھی ایک چھوٹی 11 سال کی کم سن بچی ہے، اس کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے، اور وہ آپ چاہیں تو پوری جا کے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. اور وہ منیر علی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک آئی اوپنر کیس ہے یہ ہمارے لیے. کل کو یہ آج تو ان کی بیٹی ہے مہدی علی کاظمی کی، خدا نہ خواستہ کل کو کسی اور کی ہوگی، آپ کی ہوگی، ہماری ہوگی. تو اس کیس میں کتنا ضروری ایگزامپل سیٹ کرنا اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہم استحکام چاہتے ہیں. دیکھیں جی، یقینی طور پہ اگر ہمیں معاشرے کے اندر ایسے یہ جو کیسز ہیں نا، یہ ام ہانی کا کیس ہے، یا جس طرح دعا زہرا کا کیس ہے، یا قرۃ العین وہ ایک بچی کا تھا کیس، یہ کیسز تو وہ کیسز ہیں جو کہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، وہ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور ان کا خاصا ذکر ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر پبلک پلس اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یہ کیسز بیسیکلی ایک سیمپل ہیں آف دا سوسائٹی، جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. آپ یقین کیجئے کہ اور بھی ایسے کیسز ہیں جس کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، یا ماضی میں بھی ملتا رہا ہے، اور آپ کو بھی یقینی طور پر سننے کو ملتا ہوگا. بہت سارے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے. اب جو کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ان کے لیے یہ کیسز جو ہے وہ ایک امید ہو جاتے ہیں، ایک آس ہو جاتے ہیں. بہت ساری مائیں، بہت سارے بھائی، بہت سارے والدین، ماں باپ اس سے جڑے، ان کے سینٹیمنٹ، گرینڈ پیرنٹس ان کے سینٹیمنٹ جڑے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو منظم گروہ نیٹ ورک کا حصہ ہیں، یا جو ورغلا کے اس طرح بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. یہ کویشچن بھی شامل کر لیں، اسی میں شامل کر لیں. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، قطع کلامی کی معذرت مرتضیٰ. جے کے سعادت کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کیس تھوڑا ہائپ کریٹ ہو گئی مہدی علی کاظمی کا. وہ کہہ رہے ہیں ایسے بہت سارے کیس ہیں، ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے. کہہ رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے کیس ہیں وہ سامنے نہیں آتے. ہمیں کتنا اس کو ضروری ہے. میں بھی وہی بات کہہ رہا تھا کہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جہاں جہاں پر بھی لوگ ہیں. بھائی بھارت میں بھی ایسے کیسز ہوں گے، بہت سارے لوگ ہمارے بھارت سے سن رہے ہیں، افغانستان سے سنتے ہیں، بہت سارے بنگلہ دیش سے سنتے ہیں. ان تمام جگہوں پہ، ان تمام ممالک کے اندر ایسے کیسز ہیں. لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر میں بھی ڈیفینیٹلی ایسے بہت سارے کیسز ہوں گے. رپورٹ ہی نہیں ہوتے. رپورٹ نہیں ہوتے. ہم نے ذرا پاکستان کی بات کرنی ہے تو یقینی طور پہ ان کیسز کے اوپر رائٹ ڈائریکشن کے اندر بڑھنا بڑا ضروری ہے. ان کیسز کے اوپر فیصلہ ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنانا بڑا ضروری ہے.
کہ عدالتیں ان لوگوں کو پکڑیں اور پکڑ کے نشان عبرت بنائیں تاکہ مزید جو ہے ویسی اچھا کارروائیاں نہ ہو سکیں۔ میں نے کافی کویشچنس پڑھ لی ہیں، میں اس کو اگر سمندر کو کوزے میں سمیٹوں تو ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ظہیر کر رہا ہے، یا تو وہ واقعی بہت بڑا، وہ اور اس کے آس پاس کے لوگ بے وقوف ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی منظم گینگ ہے، یا وہ عشق محبت میں بہت زیادہ حد سے گزر گیا ہے۔ آپ کے خیال سے کیا وجہ، اگر اتنے زیادہ کیا ضرورت پڑ گئی اس کو؟ دیکھیں یقینی طور پہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ان پہلوؤں اتنا کے بڑا اندر رسک جو لے ہے لیا اس نے۔ وہ ایک قانونی پہلو بہت اہم ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ویورز کو جو ہے وہ بیرسٹر وقاص ابریز خان صاحب ہیں، لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، اور بڑی قریب سے سارے کیس کو وہ فالو کر رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا ان سے رابطہ ہو جائے، میں اپنی ٹیم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگر ان سے رابطہ کر پائیں تو بیرسٹر وقاص ابریز صاحب جو ہیں ان کا اوپینین ہم ڈیفینیٹلی اس کے اوپر لینا چاہیں گے۔ ان دا مین وائل جو ان کو ٹھیک ہے، کنیکٹ کر رہے ہیں ہم۔ بہت سارے کامنٹس آ رہے ہیں، میں سب کے کامنٹ شامل کر رہا ہوں۔ خرم عباس کہہ رہے ہیں اقرار الحسن نے کہا ہے کہ دعا کی جان کو خطرہ ہے، بالکل انہوں نے کہا ہم نے دیکھا اس معاملے کو۔ اور بیرسٹر وقاص ابریز نے اچھا، ہمیں وقاص جوائن آ کیا۔ گئے۔ جی وقاص صاحب ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن، سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی جی تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں جو کچھ بھی آج ہوا، عدالت میں ظہیر اپیئر نہیں ہوئے، ان کی جو جو حفاظتی ضمانت تھی وہ وہاں پہ ظاہر ہے اس کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اب آپشنز کیا بچی ہیں ظہیر کے پاس، اور یہ ظہیر نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، اس ظہیر کے فائدے میں ہو گیا سارا کچھ؟ دیکھیں، جب کسی بھی ملزم کو جس کے خلاف کسی بھی کیس کے حوالے سے ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے تو وہ اگر عدالت سے حفاظتی ضمانت لیتا ہے، پروٹیکٹیو بیل لیتا ہے، تو اس کے پیچھے کچھ آبجیکٹیوز ہیں، کچھ ریزنس ہیں کہ میں با حفاظت جو ہے جس کورٹ سے مجھے بلایا گیا ہے، مجھے یہ حادثہ ہے، اپریہینشن ہے، ڈینجر ہے کہ مجھے راستے میں گرفتار کر دیا جائے گا، لائن پہنچے گی جلدی مجھے حراست میں لے لیں گے اور میری جان کو خطرہ ہے، مجھے غائب کر دیا جائے گا۔ لہٰذا کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کا پرپز یہ ہے کہ کورٹ کو انٹیمیٹ کیا جائے اور کورٹ سے ایک حفاظتی ضمانت لے لی جائے، تاکہ وہ شخص جس کو حفاظتی ضمانت دی گئی ہے کہ must produce himself before the court of competent jurisdiction، وہ کورٹ جس کی جورسڈکشن میں اس نے جانا ہے یا اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے یا پروڈیوس کرنا ہے، وہ با حفاظت وہاں پہ پہنچ سکے۔ اب دوسری جو بات آپ نے کہی کہ یہ چیز اس کے فیور میں ہے، so far as my opinion is concerned، مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح یہ اپنے انٹرویوز کے اندر دعا اور اس کی باڈی لینگویج اور جو کانفیڈنس نظر آتا تھا، اگر یہ ساری چیزیں بونافائڈ انٹینشن کے ساتھ کی جا رہی تھی تو صرف اس کے پارٹ پہ اس کی حد تک صرف ایک ہی ایلیمنٹ تھا کہ کم عمری کی شادی تھی، انڈر ایج تھی، اور جو لاز ہمارے پرویلنگ ہے 2013 اور 15 کو اس کے تحت کو ڈیل کیا جانا تھا، so it was not a big issue، کیونکہ وہ ویریبل offenses ہیں، وہ اتنی ہائی پروفائل سزائیں نہیں ہیں، میکسیمم دعا کو شیلٹر ہوم کے کے باقی گھر بھیج دی جاتا۔ لیکن جو دوسری دفعات ہیں جو اس کے خلاف مقدمے میں جس کا اندراج کیا گیا ہے، 365A ہے جو کڈنیپنگ کی بات کرتی ہے، اس کے بعد جو اغوا برائے تاوان کے ساتھ ساتھ ریپ کی دفعات کو ایڈ کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں دو زیادہ offenses جس کی سزائے موت ہے اور امپریزمنٹ فار لائف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کسی نے اس کو یہ لیگل اوپینین دیا ہو یا کسی نے یہ کنسلٹیشن دی ہو کہ تم اپنے آپ کو چھپا لو، کورٹ کے سامنے پیش نہ کرو، لیکن اگر یہ جو انٹرویوز دیتا رہا ڈفرینٹ یوٹیوبرز کو اور ڈفرینٹ جو لوکل چینلز کو، جس کے اندر یہ ببانگ دور اس چیز کا اعتراف کرتا رہا کہ میں دعا کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہوں، تو اگر کورٹ جانا پڑے تو آپ کورٹ جانے سے گریزہ ہو تو آپ جیل کی ہوا کیسے برداشت کریں گے؟ دوسری چیز یہ کہ آپ 24 جب رات کے 12 بجیں گے تو اس کے بعد جو حفاظتی ضمانت ہے اس کا ٹائم بھی جو ہے اوور لیپ کر جائے گا، لہٰذا اس کے بعد جو لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہیں they would be entirely left at liberty کہ وہ ظہیر کو گرفتار کر سکتے ہیں، اور گرفتار کرنے کے بعد وہ عدالت میں پروڈیوس کریں گے، اور جو بھی چلان کا انٹرم چلان کی ڈیٹ فکس کی گئی ہے جو 19 یا 30 ہے غالباً، اس میں پھر وہ کورٹ میں پروڈیوس کیا جائے گا، اور جو ایویڈنس اس کے خلاف ہیں وہ انٹرم چلان کے بعد جب مکمل چلان آ جائے گا تو پھر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی، اور پھر دیکھا یہ جائے گا کہ وہ صحت جرم سے انکار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، موسٹلی تو ملزمان انکار ہی کرتے ہیں۔ اور میں نیٹ شیل آئی مسٹ سے ونس اگین یہ اپنی ورڈنگ ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں کہ
जिस किसी ने इसको मशवरा दिया वो गलत मशवरा दिया, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो हम भी इनके यही बात कर रहे थे कि attitude जिसने मशवरा दिया वो ठीक नहीं दिया। हम तो ज़ाहिर है उसके स्टूडेंट हैं लॉ के, आप बेहतर बता सकते हैं। हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि गलत मशवरा दिया जिस शख्स ने दिया। बिल्कुल इस तरह। देखिए, आप अदालत के सामने एक अंडरटेकिंग देते हैं, अदालत से कंसेशन लेते हैं कि मुझे हिफाजती जमानत दी जाए। पाकिस्तान भर में कोई लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, कोई पुलिस, कोई FIR, FIA या कोई भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से जुड़ा शख्स आपको हिरासत में नहीं ले सकता। ये कोर्ट को आप अंडरटेकिंग दे के आते हैं कि मैं नेक्स्ट कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में जाऊंगा, अपने आप को सरेंडर करूंगा, प्रोड्यूस करूंगा, कानूनी कार्रवाई का सामना करूंगा, और मुझे डर ये है कि मेरे साथ गैर कानूनी इस्तेमाल फाल इकदाम किए जाएंगे और मुझे हिरासत में लिया जाएगा। कोर्ट आपको अंडरटेकिंग के ऊपर बेल ग्रांट कर देती है, प्रोटेक्टिव बेल दे देती है, फिर उसके बाद आप उसको मिसयूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, और फिर आप कोर्ट्स के सामने पेश नहीं होते। तो अभी जहीर के पास सिर्फ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है वो यही है, जो कि अब इसके पास कोई जमानत नहीं है और FIR इसके खिलाफ दर्ज है। इस भी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो, टेक्निकली या लीगली आपको चीज बता रहा हूँ, पुलिस किसी भी लम्हे उसे गिरफ्तार कर सकती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर किसी शख्स के खिलाफ 1 रुपया चोरी की भी FIR दर्ज है तो पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है, एम्पावर्ड है, ऑथोराइज्ड है कोई शख्स को गिरफ्तार करे। इसके खिलाफ चूंकि जो FIR के अंदर सेक्शन दफात अप्लाई की है वो बड़ी संगीन दफात है, लिहाजा पुलिस एक लम्हे के लिए तफक्कुर तदब्बुर किए बगैर बिल्कुल इसको गिरफ्तार कर सकती है। अब ये क्या कर सकता है, जाके प्री अरेस्ट बेल फाइल करेगा, कबलत गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तक ये अरेस्ट नहीं हुआ, और कबलत गिरफ्तारी के अंदर भी इसे रीजनेबल काजेज और ग्राउंड्स कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी कि प्रोटेक्टिव बेल लेने के बावजूद ये क्यों पेश ना हुआ। ईद की छुट्टियां थी या सफर था, या किसी ने से एम्बार्गो किया, किसी से रोका कोर्ट में पेश होने से। जब तक कोर्ट को ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, मेरे ख्याल में कोर्ट इसे प्री अरेस्ट बेल कंफर्म नहीं करेगी। लेकिन फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज रिवाइज करने लगा हूँ कि जो इंटरम बेल होती है वो हर मुल्जिम को दे दी जाती है। मुमकिन है कि कल शायद ये इंटरम प्री अरेस्ट बेल फाइल करे, चाहे वो कत्ल का मुल्जिम हो, चाहे वो मंशियात का मुल्जिम हो, ज़िना का मुल्जिम हो। इंटरम बेल हर एक मुल्क को दे दी जाती है 2 या 3 दिन के लिए, फिर उसकी कंफर्मेशन या कैंसलेशन के लिए, उसकी रिजेक्शन के लिए सब्टेंस के कोर्ट एक डेट डालती है, और उसके अंदर फिर बाकायदा मुकम्मल आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है जो कच्ची जमानत थी इसे कंफर्म करे, ये इसे रिजेक्ट करके मुल्जिम को जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हाथों में दें। तो अहम मुमकिन है कल या परसों ये अब 2-3 दिन के लिए अपने आप को रूपोश कर ले, छूट जाए, और फिर ये इंटरम कच्ची जमानत जिसे हम बोलते हैं ज़बान ज़द-ए-आम में राइट अपन वो फाइल की जाए, और उसके बाद फर्दर जो है इसकी जब कंफर्मेशन की डेट आएगी इसकी बेल शायद फिर उस तरीके से कंफर्म कोर्ट ना कर सके, क्योंकि इसने प्रीवियस भी जो प्रोटेक्टिव बेल थी उसको किसी हद तक भी लीगली और लॉफुली यूटिलाइज नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर वक्कास अबरेज खान। के अंदर जो कुछ वो कर सकते थे, यानी अपने हक में बेहतर कर सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। और इस सारे केस के अंदर जो है जो फैसला हमारा भी ख्याल था कि आज उन्होंने ये लिया कि जी हमने कोर्ट के आगे अपीयर नहीं होना, वो फैसला उनका किसी सूरत भी जो है वो दुरुस्त फैसला बेटी है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। तो इस प्लेट के आज के इस लाइव सेशन के हवाले से अगर मैं कहूँ कि अगर उम्मे हानी के हवाले से अगर हम कोई बात करें, कितना इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बड़े गरीब केस है, मतलब वो ठेला लगाते हैं पकौड़े का, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि मुझे अदालतों से भी इंसाफ नहीं मिला तो मेरी बेटी का भी मेडिकल होना चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली जी, क्यों नहीं होना चाहिए। हाँ, वो उनकी बेटी है, दुआज़ारा है, या किसी की भी बेटी है। मैंने अर्ज़ किया बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेटियां इस तरह जो है वो घर से उनको वरगला के जो है वो ले जाया जाता है और जाके उनके साथ जो है वो गलतकारी की जाती है। आपको याद होगा अब से कुछ अर्सा कबल पहले हज़ारा बच्चियां थी, उनकी फुटेजेस आई थी और हम तक भी वो मौसूल हुई थी, और उन बच्चियों की वीडियोस बनाई जा रही थी, उन पर तशद्दुद किया जा रहा था और उनको गलत जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें फरोशी उनसे कराई जा रही थी। तो ऐसे बहुत सारे सैकड़ों बीसियों केसेस हैं। माँ बाप परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनका कोई हल निकाले, लाजमी नहीं चीज़ों के मसलों के हल नहीं निकलेंगे। ठीक है, देखना जी ज़हीर भागता है, कितना भागता है और कब तक भागता है, और अब एक ना एक दिन तो शिकंजे माना ही पड़ेगा। आएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस केस के हवाले से दोस्तों आप लोगों को इस तरह ही अपडेट रखें, ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।